36 लाख एक रात में एक मुशायरे पे। कहाँ गया बयानिया प्राइम मिनिस्टर का? आपकी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने यह भी कहा कि बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा डॉक्टर साहिबा को कि आप सोच समझ के स्टेटमेंट दिया करें। ये नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने बयानिए को, अपनी सियासत को। मैं समझता हूँ कि इनकी सियासत डूब जाएगी और नून की सियासत आसमान पे चली जाएगी और मियां नवाज शरीफ एक लेजेंड हो जाएंगे इस मुल्क के। चौधरी पंजाब में मजबूत होते नजर आ रहे हैं मौजूदा हालात में। खान साहब ने खुद ही बुजदार को वहाँ पहुँचा के चौधरी बरादरान को बड़ा स्ट्रेंथन कर दिया। आज का दौर बड़ा कंपेटिटिव दौर है और आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। आपकी तरबियत, आपकी अपने प्रोफेशन के अंदर कॉम्पिटेंसी बहुत मैटर करती है। जब हम मीडियोकर लोग किसी बड़ी असाइनमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें बहुत बड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। वो ऑपोजिशन जेन्युइन ऑपोजिशन से भी हो सकती है और हमारी पार्टी, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करें या लीड करें, उसके अंदर से भी जनरेट हो रही है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारी मौजूदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए भी है। फरदौस आशिक अवान was the recent choice and she replaced a very dynamic person in the past actually। लेकिन अभी जो उनको मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है वो बड़ी सख्त किस्म की हैं। हालात उनके लिए कुछ साजगार नहीं। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे शैडो मिनिस्टर इफ्तिखार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये फरदौस आशिक अवान के लिए बड़ा एक चैलेंज है कि विद इन पार्टी काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी स्टेटमेंट से खुश नहीं हैं, जिसकी अभी एक रिसेंट गुलाम सरवर साहब की थी। उनके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा तो उन्होंने बहुत एनॉयंस शो की और कैबिनेट मीटिंग में सरेआम उन्होंने कहा कि यू डू नॉट हैव अ राइट टू से दिस काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट मी। हाउ डू यू सी दैट? आपने सही बात की है। ये अभी रिसेंटली हुआ है जो आप कह रहे हैं। लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग के दौरान गुलाम सरवर साहब ने एडवाइजर स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन टू प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहा कि आपकी स्टेटमेंट जो आपने दी अबाउट मी एंड माई प्रीवियस मिनिस्ट्री दैट वाज क्वाइट इर्रेस्पॉन्सिबल। स्टेटमेंट क्या थी वो भी बता दें जरा। स्टेटमेंट ये थी कि जब लास्ट इससे प्रीवियस कैबिनेट मीटिंग हुई तो एज ए स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये जो चेंजेस हुई हैं, क्योंकि मेन मौजू जो था उस वक्त ये शफलिंग ऑफ द कैबिनेट था, इसमें कई मिनिस्टर्स जो फारिग कर दिए गए, कई को नई मिनिस्ट्री दी गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको तो नेग्लिजेंस की वजह से जो है रिमूव किया गया, क्यानी साहब को। ठीक है। और ये जो थी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और गैस की, उसमें जो है ना बहुत बड़ी लूटिंग हुई, डाका पड़ा। अच्छा राइट। इन अभी आपने कह दिया कि सरवर साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कह दिया कि भाई आपकी सरबराही में ये इतनी लूटिंग जो है वो होती है। डाका पड़ा और सुई गैस के जो बिल थे उनमें जो है कंप्यूटर के जरिए मैन्यूवरिंग की गई। ठीक है। ये बहुत बड़े इल्जामात थे। बिल्कुल ठीक है। और उसकी जद में अगर नाम ना भी लें तो गुलाम सरवर साहब आ रहे थे। नहीं बिल्कुल आते हैं भाई। आप जब एक टीम को लीड कर रहे हैं और आपकी नाक के नीचे काम करने वाले ये सारा काम कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अवलन तो खान साहब की चॉइस जो है वो अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इनका सिलेक्शन का अंदाज ठीक नहीं है। नहीं ठीक नहीं है। मैं लाइक आपने टेक्नोक्रेट्स लिए अभी, अगर आपके पास अच्छे लोग अवेलेबल पार्टी के, पहली तो बात ये आप अपनी पार्टी से लोग लें। अगर आपकी पार्टी के अंदर इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं तो आपने पहले भी तो टेक्नोक्रेट्स लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है स्पोक्स पर्सन के लिए, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकें। यू आर द स्पोक्स पर्सन। तो डू यू थिंक यहाँ पे भी कोई टेक्नोक्रेट ले लेते तो मैं कहता हूँ ये टेक्नोक्रेट नहीं, अगरचे कि मेरा आपसे इतने हद तक, इस हद तक तो मैं मुमासलियत है ख्यालात की कि देखिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है फेडरल गवर्नमेंट की, ये एक टेक्निकल मिनिस्ट्री है। ये सादा नहीं है। आपके इल्म में होगा कि इसमें किसी और कैडर या ग्रुप के ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जाके नहीं पहुंचते। बिल्कुल ठीक है। वो मोस्टली जो हैं उसी इंफॉर्मेशन ग्रुप के, जिनकी स्पेशलाइज सिलेक्शन होती है और उस सिलेक्शन के बाद उनकी साल ट्रेनिंग के बाद वो सेक्रेटरी बनते हैं या एडिशनल या स्पेशल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है। दैट इंडिकेट्स कि वो स्पेशलाइज फील्ड है इंफॉर्मेशन की। राइट। उसमें अगर कोई ऐसे आदमी पार्टी में से लगा भी दिए जाएं तो ये पहला काम होना चाहिए कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करके
ان سے ٹریننگ لیں یا ان سے بات چیت کریں کہ میں یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. لیکن ہم تو اپنے آپ کو ذرا ان تمام چیزوں سے بالا تر سمجھتے ہیں نا. ہماری وزڈم اور عقل جو ہے وہ پھر چیلنج ہو جاتی ہے اگر ہم ان لوگوں سے. ہم یہ بھی اسرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں. ان اے وے ہم انوائے بھی کرتے ہیں ان کو, لیکن اس پروسیس میں ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطیاں ہونے دیتے ہیں چپکے سے کہ لیٹ دا منسٹر ڈو اٹ, ہم سے نہیں پوچھ رہی تھی. نہیں, میرے خیال میں جو اس میں تھوڑا سا میں ان کو بری الذمہ قرار دوں گا. کن کو؟ بیوروکریٹس کو؟ بیوروکریٹس کو. جی جی. اس کی وجہ, حالانکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کچھ تھوڑی سی فیور ان کی کرتے ہیں, لیکن میرا یہ ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ اس جو سسٹم میں نظام آپ نے جو پولیٹیکل سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں اب کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ٹیکنوکریٹ لے آئے. بھائی جو ہمارے موجودہ پالیٹیشین ہیں, جو موجودہ نظام ہے, اس میں کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اچھے لوگ سامنے نہیں آ رہے تو پھر آپ ٹیکنوکریٹس پہ ریزورٹ کریں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا, تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو غلام سرور صاحب نے اس کو بہت برا بنایا, جو کہ انہیں منانا بھی چاہیے تھا, کیونکہ ان کی ڈائریکٹ جو ہے ان کی ذات پہ جو ہے الزام آ رہا ہے. بڑا آؤٹ سپوکن شخص ہے وہ. نہیں, وہ اس کی جو کہ زد آ رہا ہے, اس کی شخصیت اس کے زد میں آ رہی تھی. تو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ بھائی ہو آر یو, آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں, ارریسپانسبل. شرمندگی کی بات, شرمندگی کی بات. اور پھر پرائم منسٹر بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. پرائم منسٹر نے خود بھی کہا اس ڈاکٹر صاحبہ کو کہ آپ سوچ سمجھ کے سٹیٹمنٹ دیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے بڑی کیا اور ایڈورس سے مارکس ہو سکتے ہیں کسی کے متعلق. لیکن بات تو وہی ہے کہ بھائی خان صاحب کی خود یہ سلیکشن ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ جس طرح باہر کے لوگ تو اس کو مذاق بنائیں گے, ود ان پارٹی جس طرح فواد چودھری تھے, جب ان کو ریپلیس کیا تو جب آپ کو کسی دوسرے سے ریپلیس کیا جاتا ہے تو یوزلی بہتر لوگوں سے ریپلیس کیا جاتا ہے. Do you think کہ فواد چودھری and his allies they are also trying to downplay her, ان کا خیر ناکام ہو تاکہ پتہ چلے یہ والا بہتر تھا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ خود ہی ان کی شخصیت ہے ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مورد الزام ان کو ٹھہرائیں. اور آپ کا خیال یہی بھی ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے؟ نہیں, وہ کر نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, اور اس کے یہ صرف ایک بات نہیں, باقی جو سینئر جو پالیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو اب ریسنٹلی واپس اپنے حلقے میں گئی ہیں اور ایک جلوس لے کے پریڈو اور فارچونر کا گئے ہیں, گاڑیوں کی بہت بڑی لمبی قطار, آسٹیرٹی جو گورنمنٹ کی, بیانیہ ہے ان کا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گاڑیاں گورنمنٹ کی نہیں تھیں, لیکن پلیز آپ کو سادگی ڈسپلے کرنی ہے, نظر آئے کہ آپ سادگی سے آ رہے. آپ نے کون سا اتنا بڑا مارکا مار لیا, نہ تو آپ سیٹ جیتی, نہ آپ, یو آر ناٹ دی الیکٹڈ ممبر, یو بین اپوائنٹڈ بائی دی ایز این ایڈوائزر فار دیٹ میٹر ایکچولی. Why to display such a huge... میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے آسٹیرٹی اور خرچے کم کریں, یہ خان صاحب کا ہے نا, اس پہ پریکٹیکلی ہو کچھ بھی نہیں رہا. پرائم منسٹر کے علاوہ شاید کوئی اور نہیں کہا. ابھی آپ, میں جو ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا, جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں ڈاکٹر علوی صاحب, جو ان کے مشاعرے کی بڑی آوازیں سنی جا رہی ہیں, جس پہ 36 لاکھ روپیہ ایک مشاعرے پہ. اچھا, وہ شاعروں کو دیے, کس کو دیے؟ وہ شاعروں کو دیا, خرچہ ان کو ٹھہرانے پہ, کچھ ان کو دینے پہ, کچھ انتظامات پہ, جو بھی 36 لاکھ ایک رات میں ایک مشاعرے پہ. کہاں گیا بیانیہ پرائم منسٹر کا, پارٹی کا بیانیہ؟ اور پرائم منسٹر نے یہ تو کم از کم انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سرجن ہیں, آپ نے بڑے پیسے کمائے ہوئے ہیں, 36 لاکھ میں سے 18 لاکھ واپس جمع کریں. ایک دفعہ کہہ دیتے تو آئندہ لوگوں کو کان ہو جاتے. بالکل صحیح. خان صاحب بھی تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیانیہ مشورہ آپ کا بڑا اچھا ہے کہ مشاعرہ آپ نے کروانا ہے تو پلیز 18 لاکھ روپے واپس کر دیں, 18 گورنمنٹ کے استعمال کر دیں. لائک دونوں کو آپ میچ کریں, میچنگ گرانٹ جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی منسٹر فار انفارمیشن نے یہ بھی کہا کہ بلی تھیلے سے باہر نکل آئی, اور انہوں نے نواز شریف نے ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایک دوبارہ پٹیشن پٹ اپ کی ہے کہ ان کو مزید ٹائم دیا جائے, یا وہ پاکستان سے باہر اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں. وائی لائک اگین ٹائم اینڈ اگین ہم یہ بات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس پہ اپنا اظہار نہیں دینا چاہیے. یہ نیب کا معاملہ ہے, عدالتوں کا معاملہ ہے, اور میاں نواز شریف کا معاملہ. آپ خام خامے پارٹی بن رہے ہیں. ڈو یو ایگری کہ جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہے, اور یہ میں بتاؤں ہر سین آدمی اور سمجھدار آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ جس بات میں ایک طرف تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیب, جب نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ نیب اور یہ درمیان ہے کورٹس اور نیب کے درمیان. ٹھیک ہے, آپ کو خاموشی اختیار کریں, نیب جانیں, کورٹس جانیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الماس صاحب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے بیانیے کو, اپنی سیاست کو, بیانیہ نہیں سیاست کو, پی ٹی آئی کو نقصان. پی ٹی آئی کو کیسے نقصان؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں,
اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. انٹینسٹی کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ بڑھا کے بتا رہے ہیں, کچھ لوگ حقیقت میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بیمار نہیں ہیں, لیکن ایک بات تو مسلمہ ہے کہ ان کے ہارٹ کا پرابلم ہے, ان کے کڈنیز کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. اچھا, میں ان پرابلمز کو دیکھتے ہوئے میں آج آپ سے ایک کمپیریزن چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف اس حالت میں پاکستان میں رہتے ہیں تو پی ٹی آئی کی سیاست اور ملکی سیاست کیسی ہوگی, اور اگر میاں صاحب لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کر کے لوگوں کو بتائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ ازیوم کریں کہ اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو پھر سیاست کیا ہوگی اور یہاں پہ بیٹھے تو کیا سیاست ہوگی. یہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا ذکر کرنا, انالائز کرنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کورٹس سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کا علاج باہر ہونا چاہیے, اس میں جو ہے ان کا کلیم ہے یا ان کا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کا, اور وہ بڑی جائز سی بات ہے. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جس نے آپریٹ کہیں سے کرایا ہو, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, تو تمام دنیا یہ ایڈوائز جنرلی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسی سرجن کے پاس اگر کوئی کمپلیکیشن ہو تو جانا چاہیے. اگر کورٹ اجازت دے دیتی ہے, میاں صاحب لندن چلے جاتے ہیں, علاج کروا لیتے ہیں اور واپس نہیں آتے. درمیان میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ برملا کہنا چاہیے کہ اگر کورٹس میاں صاحب کو باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت دیتی ہیں تو ہم کورٹس کا احترام کرتے ہیں, ہم انہیں جانے دیں گے, ہماری طرف سے فری ہیں, جائیں, ضرور جائیں, علاج کرائیں, کیونکہ اس کے 2 ریپرکشنز ہیں بڑی سیریس قسم کے. جیسے آپ نے کہا میں انالائز کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب خدا نہ خواستہ اتنے سیریس, ان کی عمر بھی زیادہ ہے, سیریس بیماریوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں وہ, اگر انہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا while being in Pakistan, while being in jail, اس کا امپیکٹ جو ہے پی ٹی آئی کی سیاست پہ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست ڈوب جائے گی اور نون کی سیاست آسمان پہ چلی جائے گی, اور میاں نواز شریف ایک لیجنڈ ہو جائیں گے, اس ملک کے لیجنڈ جنہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی. آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے ہینگ کیا, پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو آپ کو پرائم منسٹر بنانا پڑا, داماد کو پریزیڈنٹ بنانا پڑا, سندھ میں حکومت دینی پڑی, اور آج تک وہ آپ پہ داغ نہیں اترا. تو یہ اسی طرح آج بھی وہ بھٹو کا نام لیا جا رہا ہے. تو آپ ایک پیرلل سچویشن کریٹ کریں گے اگر میاں صاحب کا آپ علاج کا موقع نہیں دیں گے. اگر آپ کورٹس جانے دیتی ہیں, ان کو فوراً چلے جانا چاہیے, اور اجازت گورنمنٹ کی اجازت سے, گورنمنٹ خوش دلی سے ان کو جانے دے. 1 سیکنڈلی یہ بھی ایک پہلو آپ نے کہا نا کہ کمپیریزن کریں, تو یہ میں بتاؤں کہ میاں صاحب جب پاکستان میں ہیں تو ان کو بلاول بھی جیل میں مل رہے ہیں, فضل الرحمان بھی مل رہے ہیں, تمام پارٹی کے پولیٹیشین مل رہے ہیں, اور یہ سیاست کر رہے ہیں, باقاعدہ ایکٹیو سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ سیاست کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کے لیے تو پھر تو کون ملنے جائے گا ان کو, کتنے لوگ یہاں تو جیل میں ان کا ایک مجمع ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہ اگر وہ باہر وہاں پہ ہیں اور وہ واپس نہیں آتے, کورٹ کے آرڈر جو ہے ان پہ کمپلائنس نہیں کرتے, تو جس طرح کورٹ نے اسحاق ڈار کے انٹرویوز پہ بین لگا دیا, آپ کے سامنے ایم کیو ایم کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کورٹس کی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر میاں آج کا دور سیاست جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر میاں صاحب کا بیانیہ یہاں پہ میڈیا ریفلیکٹ نہیں کرتا تو ڈو یو تھنک کہ میاں صاحب فزل آؤٹ ہو جائیں گے بہت جلدی؟ نہیں, فزل آؤٹ کی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب جو ہے نا ایک پہلے درجے کے جو پولیٹیشین ہیں پاکستان کے, ان میں سے ایک ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ وہاں جا کے علاج کی خاطر جاتے ہیں, کورٹ کو کہہ کے کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں, علاج کرانے کے بعد واپس نہیں آتے پاکستان میں, تو ان کا ایز اے پولیٹیشین کیا امیج بنے گا؟ ایک بھگوڑا کہ جو بھاگ گیا, کہہ کے کورٹ کو اور گیا, وہاں سے اب ٹھیک ہے آپریشن کے بعد واپس نہیں آ رہے. وہ جو آپ اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ان کی شکل تو ایک بھگوڑا اسحاق ڈار جیسی ہو جائے گی, جس کا کوئی اب اس کو کوئی پولیٹیشین کہتا ہے اسحاق ڈار کو؟ نہیں کہتا. تو یہ نہیں آئیں گے تو یہ اپنی سیاست کو بہت بڑا نقصان, اور جو آج تک نون لیگ کا ایک آدمی بھی جس نے نہیں چھوڑا پارٹی کو, وہ بریک ہو جائے گی پارٹی اس کے جانے کی. رائٹ. اچھا, پنجاب کے بارے میں ہمیشہ میں آپ سے اندر کی خبریں لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ چوئی سرور صاحب جو ہیں, چوئی سرور صاحب نے اپنے آپ کو بہت ریڈیوس اور لمیٹڈ ایک ایریا میں انہوں نے اپنے آپ کو لے آئے ہیں, جہاں پہ وہ تھوڑا سا یہ جو پالیٹکس ہے جس میں آپ برادری بیس پالیٹکس ہے اس تک وہ لے آئے ہیں, جو کہ بڑی شخصیت تھی. آئی بلیو ایک بڑا نام تھا ان کی, ایک قداور شخصیت تھی, لیکن انہوں نے برادری میں محدود کر لیا. یہ چیز پنچ کر رہی ہے. یہ دیکھیں نا, پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ جو آپ نے چودھری سرور کے متعلق کہا, اس میں بعد میں آؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پنجاب میں بزدار کو چیف منسٹر بنا کے پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اپنی پارٹی کے ساتھ بھی, صوبہ کے ساتھ تو کی ہی کی
کہ ایک ایسے آدمی کو بٹھا دیا جو میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا سورج اور چاند نکلیں تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ نکلے تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ چاند اور سورج ہے جو نکلا ہی نہیں ہے. پہلی زیادتی جو ہے پارٹی کے ساتھ، دوسری زیادتی صوبے کے ساتھ، تیسری زیادتی میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب کے ساتھ بھی. ہاں بالکل صحیح. وہ کیپیسٹی نہیں ان کی تو آپ نے ان کو بٹھا دیا. وہ آدمی بیچارہ سوچتا ہوگا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ویری رائٹ. وہ تو ایسا ہے جیسے مجھے آپ جہاز چلانے کے لیے بٹھا دیں کہ آپ جو ہے نیو یارک جا رہے ہیں جہاز چلا، میں تو ویسے ہی پریشان ہو جاؤں گا کہ نہ مجھے جہاز چلانا آتا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ بزدار کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور آپ بھی قوم کو معاف کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ جو پنجاب میں آپ نے کہا کہ چودھری سرور، اب علیحدہ علیحدہ گروپ، حالانکہ یہ گروپنگ پنجاب کی پی ٹی آئی میں پہلے سے موجود تھی. ایک گروپ تھا جہانگیر ترین کا جس میں علیم خان تھے، اور دوسرا تھا چودھری سرور کا، جس میں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میجارٹی جو ارائی برادری کی تھی. جتنے پنجاب کے ارائی ہیں وہ چودھری سرور کا گروپ ہیں پکا پکا. رائٹ رائٹ. اور چودھری سرور جو تھے بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، جہاں دیدہ آدمی ہیں، ایکسپیرینس آدمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو برادری تک ہی محدود کر لیا. جہاں پہ سارے لوگ ان کو فالو کر رہے تھے، برادری تک محدود کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ اب آپ کی برادری آپ کو فالو کرتی ہے، باقی لوگ نہیں کرتے، اور موقع مل گیا دوسرے گروپ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. ڈو یو تھنک کہ لائک دس از گوئنگ ٹو ہیمپر چودھری پنجاب میں مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں موجودہ حالات میں؟ اب موجودہ حالات میں تو انہیں تو خان صاحب نے خود ہی بزدار کو وہاں پہنچا کے چودھری برادران کو بڑا سٹرینگتھن کر دیا ہے. رائٹ. اس وقت جو دیکھیں چودھری جو ہیں بڑے جہاندیدہ اور پرانے سیاستدان ہیں، وزادار ہیں، ان کو لوگ پورا پنجاب جانتا ہے، پاکستان جانتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے سعودی عربیہ، تو پھر ان کے ساتھ ساری نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چودھری جو ہیں اس وقت سب سے زیادہ پنجاب میں افیکٹو جو ہیں وہ چودھری برادران ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی تعداد تھوڑی سی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے بزدار صاحب کیوں نہ مانے، وہ ان کی برملا سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر بزدار صاحب کو ہٹایا گیا تو ہمارا جو یہ اتحاد ہے وہ نہیں رہے گا. مشکل چیلنج ہے نا. اگر آپ بزدار صاحب کو ہٹاتے ہیں تو نئے بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ نے بائی دی اینڈ آف دا ڈے ووٹ آف کانفیڈنس لینے. وہ چوئی صاحبان اگر ساتھ نہ ہوں تو وہ مشکل ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ کوئی امیچور پولیٹیشین نہیں ہیں، وزادار بھی ہیں. اگر انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے تو یہ ان میں اتنی بات ہے، ٹریڈیشنز ہیں ان کی کہ یہ خان صاحب کو ایسے آسانی سے چھوڑ کے بھاگ نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن خان صاحب کو ان کی پارٹی میں اتنے اچھے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، جو بات کر سکتے ہیں، جو خطاب کر سکتے ہیں، جو میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں، پالیسیز دے سکتے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ ان میں سے کوئی اپنے پڑھے لکھے لوگوں میں سے، سمجھدار لوگوں میں سے کسی کو اپنا چیف منسٹر بنائیں، اور آفٹر ڈسکسنگ ود دا کاف لیگ جو ان کی اتحادی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کاف لیگ کو کوئی اعتراض ہوگا کہ نہیں جی کوئی بزدار کو ہی رہنے دیں یا ہمیں، ایسا نہیں کرے گی. لیکن خان صاحب کو فوری یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ ایک اچھا کمپیٹنٹ آدمی اپنی پارٹی میں سے اس کو، اور ایک ٹیم اس کو دیں. وہ ٹیم جو ہے جس کو سپورٹ کاف لیگ بھی کرے. کاف لیگ کا جو ہے یہ جو پرویز الہی صاحب بڑے انہوں نے جو اپنا پیریڈ گزارا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے چیف منسٹر، ان کی بڑی اچیومنٹس ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ایز اے ڈی سی او جب ہی واز چیف منسٹر. تو وہ لوگ ان کی سارے جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے کامیاب ہوئے. بالکل صحیح. یہ جو ایمرجنسی 1122 کا ہے، اور وہ پریکٹیکل لیڈر. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. شاہ صاحب سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں، ایک جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ پریکٹیکل ڈویبل چیزیں جو ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کون سے پولیٹیشین جو ہیں وہ پریکٹیکلی اچھے کام کر رہے ہیں. اور پھر خاص طور پہ یہ ہمارے شیڈو منسٹر آف انفارمیشن ہیں، تو ہم جو پچھلے ماضی کے ہفتہ 10 دن کی جو باتیں ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہماری انفارمیشن کی ایڈوائزر ہیں ابھی، وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی، جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. ایک ریپلیسمنٹ جب ان کی ہوئی تو شی مسٹ کم اپ ود برائٹ فلائنگ کلرز وچ شی از انیبل ٹو ڈو اٹ. لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا جو بیوروکریٹس ان کے ارد گرد موجود ہیں ان سے مشورہ کیا جائے، تھوڑا سا باتوں کو ایک سیاست کے انداز میں کرنے کی بجائے پریکٹیکلی وہ چیزیں جو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کی ضرورت ہے وہ کی جائیں، تو شاید بہتری ہو سکے. بہت شکریہ.